औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 880 की एक और वीडियो के साथ डॉक्टर फैजुल हसन नसीम आज दो दोस्तों के साथ हाजिर है। प्रोफेसर डॉक्टर अबरार मुहिउद्दीन साहब हमारे पुराने साथी हैं, पहले भी हमारे दोस्त उन्हें कई वीडियोज़ में देख चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं, मज़हब के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते हैं और ज़िंदगी के मामले में हम अक्सर इनकी रहनुमाई तलब करते रहते हैं और ये हमें रहनुमाई फराहम भी करते रहते हैं। अबरार मुहिउद्दीन साहब के अलावा आज हमारे साथ एक और दोस्त जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अहमद जहांगीर साहब। डॉक्टर साहब एक मारूफ डेंटिस्ट हैं और दांतों के और मुंह की सेहत के हवाले से, दहन की सेहत के हवाले से आज हमने इनको जहमत दी है और हम इनसे वो रहनुमाई तलब करेंगे कि आज के दौर में मुंह की सफाई के हवाले से, दांतों की सफाई के हवाले से क्या क्या टेक्निक्स दस्तयाब हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उनके फ़वाइद क्या हैं। अबरार मुहिउद्दीन साहब, गुफ्तगू मैं आपसे शुरू करूंगा कि सबसे पहले हम रहनुमाई हासिल करते हैं अपने मज़हब से। हमें हमारे मज़हब ने सेहत के हवाले से बहुत सारी रहनुमा हिदायत दी हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और सेहत के हर पहलू के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं और उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उनमें मिसवाक के हवाले से तो इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़ोर दिया गया कि दांतों की सफाई के हवाले से, मुँह की सफाई के हवाले से। तो ज़रा आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इस हवाले से हमारी किस तरह से रहनुमाई करते हैं। दो पहलुओं पर थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा। पहली बात यह है कि मिसवाक के बारे में अहकाम क्या है और दूसरा ये है कि अहकाम क्यों है। सही। तो पहले क्यों है इस पर बात कर लें। इस्लाम के बारे में एक चीज़ जो अक्सर हमारे अहबाब शायद मद्देनज़र नहीं रखते कि इस्लाम का मतलब है ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा। अब ज़िंदगी गुजारने में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आज के मौजू के मुताबिक इंसानी जिस्म, उसकी हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसके तकाज़े, ये भी बराबर अहमियत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़न, कि तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक़। सही। इसलिए मुसलसल रोज़ों से मना फरमाया, रात जगह लंबी लंबी इबादतों से मना फरमाया कि जिस्म के हुकूक मुतासर ना हो। सही। अब ये क्यों फरमाया, उसका मुख्तसर मैं यह कहूँ कि इस्लाम से पहले दीगर मज़ाहिब में कुछ मजहबी लोगों ने ज़िंदगी का ये वतीरा बना लिया था कि जितना जिस्म को नज़रअंदाज करेंगे उतना ही खुदा जल्दी मिलेगा। वो रहबानियत वाला जो तस्वीर, रहबानियत वाला। इस्लाम ये कहता है कि जितनी इबादत अहम है उतना जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी अहम है और जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, मेन ज़रिया है मुँह। सही। अब खुराक आप मुंह के ज़रिए ही लेते हैं। अच्छा, मुंह में जितना ही मुंह का माहौल खुराक के लिए मुबनी बर इफ़ादियत होगा उतना ही खुराक आगे चलकर हज़म में मैदे को भी सपोर्ट मिलेगी। तो उस सिलसिले में फिर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर जो दांतों की सफाई का हुक्म दिया, वैसे जो अमूमी सफाई के अलावा दांतों की सफाई का खुसूसन हुक्म दिया। सही। और उसके लिए मिसवाक का मतलब है कि फरमाया। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि अपना मिसवाक के इस्तेमाल में आखिरत का फ़ायदा है, अल्लाह का रसूल राज़ी होता है, वो एक अलग चीज़ है। सही। लेकिन हम बात करें इस वक्त दुनियावी फ़वाद की, तो उसमें डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा तफसील से बताएंगे। मैं ये समझता हूँ इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये फरमाया कि हर खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करनी है दांतों की सफाई के सिलसिले में। दूसरा फरमाया कि सोते वक्त भी आपने मिसवाक ज़रूर करनी है और तीसरा फरमाया कि सुबह उठकर भी मतलब है कि पहला काम आपने ये करना है खाने पीने से पहले कि मिसवाक आपने इस्तेमाल करनी है। मिसवाक के इस्तेमाल से दांतों की सफाई से एक तो मसूड़ों को भी तक़वियत मिलती है, फिर ये है कि दांतों की पॉलिश जो होती है, दांतों के ऊपर पॉलिश होती है, वो मिसवाक की नरम नरम रेशे जो हैं उसकी वजह से वो पॉलिश को रगड़ की वजह से उसको भी तक़वियत मिलती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान गालिबन इस तरह का भी है कि अगर मुझे अपनी उम्मत के लिए मुश्किल न होता, फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत के लोगों को पर तंगी का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ, हर वज़ू के साथ हुक्म देता। इसलिए लेकिन एक और हदीस भी है और वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक के साथ वज़ू करके जब नमाज आदमी पढ़ता है तो उस नमाज का 70 गुना तक फरमाया सवाब ज़्यादा होता है। तो ये इस्लाम ने इबादत की और ज़िंदगी के एटिकेट्स की जो आपस में
ہم آہنگی ہے نا، یہ زندگی کا حسن پیدا کر. دین کا معنی ہی ہے کلچر. دین کا معنی ضابطہ حیات نہیں ہے. اچھا. کوئی ریٹن مجموعہ نہیں ہے. صحیح. دین کا معنی وہی ہے جو انگریزی میں CULTURE کلچر کا معنی لیتے ہیں. صحیح. تو دین ہے ٹریڈیشن کا نام. مطلب یہ کہ وہ جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان کو اگر ہم اپنی ٹریڈیشن کا حصہ بنا لیں گے، پلس اگر ان سے ملتی جلتی یا ان سے اختلاف نہ رکھنے والی کوئی کلچرل ٹریڈیشن ہوگی تو انہیں آپ اپنا حصہ بنا لیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی عجیب و غریب فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن این وجدہا فہو احق بہا. حکمہ کا رسول اللہ علیہ وسلم کہ اچھی بات کہیں بھی ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی فرد کے پاس ہو، زندگی کی تعمیر کے لیے وہ مفید ہے تو اس کو اپناؤ، یہ تمہارا حق ہے. علم اور حکمت مومن کی میراث ہے، اسے چاہیے جہاں سے ملتی ہے لے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروفیسر ابرار محی الدین صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے دینی نقطہ نظر سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں. اس حوالے سے آپ ذرا، چونکہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے آپ کا، آپ ماہر ہیں اس کام کے، آپ ہمارے سننے والوں کو ذرا یہ بتائیے گا کہ دینی پہلوؤں کے علاوہ جو دنیاوی پہلو ہیں اور فائدے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ منہ کے اندر بہت سارے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، تو یہ مسواک یا آج کے دور میں برش اور ٹوتھ پیسٹ اس کو کس طرح سے کور اپ کرتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے یا وہی مقصد ہے جو مسواک کے ذریعے حاصل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، وہی ہم آج برش اور ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. اتنی مجھے علم والی باتیں آج سننے کو ملی ہیں اور بڑا اچھا لگا. اچھا سر، مسواک اور ٹوتھ برش کے حوالے سے جو دین میں اور سائنسی حوالے سے جو ہے کوئی اختلافات ہمیں آج تک نہیں ملے. اس میں سنت ہے وہ بیسکلی منہ کی صفائی ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی اچھا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسواک کسی بھی طریقے سے اچھے طریقے سے منہ کی صفائی کریں گے تو آپ کی وہ سنت پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا. صحیح. اچھا، اس میں موسٹلی لوگوں کو، خیر ہمیں بھی BDS کرنے سے پہلے برشنگ کا پراپر طریقہ نہیں پتا تھا، اور ہمیں بڑی حیرانی ہوئی جب صحیح طریقہ پتا چلا کہ ہم تو ساری زندگی صحیح برش نہیں کرتے رہے، اور اس کے نقصانات بھی ہمیں کئی مریضوں میں دیکھنے میں آتے ہیں پراپر برشنگ نہ کرنے کی وجہ سے. برشنگ کے میں سب سے پہلے تو ایک ٹیکنیک آپ کو بیسک بتا دوں کیا ہے. برشنگ کا جو ٹیکنیک ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی، بیسکلی سر 45 کے اینگل پر رکھنا ہوتا ہے گم لائن اور اسپرس لائن کے درمیان، سرکولر موشن، اس کے بعد یہ پراپر ٹیکنیک یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ ہے. بالکل بھی نہیں. ٹوتھ پیسٹ ایک جسٹ ڈٹرجنٹ ہے، آپ کو پیس سائز چاہیے ہوتا ہے. اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کا برشنگ کا سٹائل ہے، میتھڈ ہے، اور ٹوتھ برش آف کورس ہے. اچھا. تو ٹوتھ برش ہونا چاہیے سافٹ برسٹلس کا ہونا چاہیے روٹین میں. اس کے اوپر آپ پیس سائز ٹوتھ پیسٹ لیں، اور اس کو ہم نارملی جو لوگ ہیں وہ آگے پیچھے موو کرتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ٹوتھ برش کو آپ کو منہ کے اندر شارٹ سرکلس میں موو کرنا چاہیے، گلائی کی، بالکل گلائی میں، ہلکا ہلکا، بالکل جینٹل پریشر کے ساتھ. ایک جگہ پر آپ 3 سے 4 دفعہ آپ گھمائیں، ایک وقت میں ایک ٹوتھ پر کنسنٹریٹ کریں، اس کے بعد اگلے ٹوتھ پہ موو کریں. شارٹ سرکلس میں موو کرتے ہوئے آگے آپ دانتوں کو برش کریں اور جینٹلی کریں. نارملی یہ 2 سے 3 سے 4 منٹ لے جاتا ہے یہ پروسیس، اور جینٹل ہونا چاہیے. نارملی لوگ تیز طریقے سے برش کرتے ہیں جس سے زور لگا کے کرتے ہیں، چھل بھی جاتا ہے. بالکل، اس سے فائدے کی جگہ نقصان ہوتا ہے. گمس کو بھی، ٹیتھ کو بھی. ٹیتھ تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آؤٹر پالش جسے انیمل کہتے ہیں وہ تھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی ہمیں تھوڑے سے برشنگ کے طریقوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹوائس اے ڈے ہونی چاہیے، سپورٹ کر ہونی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے ہونی چاہیے. اور اس سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم تو ذکر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹوتھ برش کیا ہے تو ہم اپنے زبان کو بھی کلین کریں، برش کریں، اپنے تالو کو، پیلٹ کو بھی صاف کریں، اور اپنے چیکس کو بھی صاف کریں. اچھا. کیونکہ دانتوں کے علاوہ بیکٹیریل لیئر ان جگہوں پہ بھی موجود ہوتی ہے. صحیح. تو ان کو اگر ہم نے صاف کریں گے تو ہمارے منہ سے بیڈ بریتھ کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک سالو ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو پراپر برشنگ سے آپ کو بیڈ اورل جو بریتھ ہے اس کا آپ کا ایشو سالو ہوتا ہے. منہ میں سے بڑی عجیب سی اسمیل آتی ہے اکثر لوگوں کے، تو وہ کافی حد تک پراپر برشنگ سے ہی سالو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یقیناً جو ماؤتھ ہے وہ انٹری ہے تمام فوڈ اسٹف کی باڈی کے اندر. تو یہاں سے اگر آپ کا انٹری ہی صحیح نہ ہو تو باقی ساری باڈی میں جو آپ کا فوڈ اسٹف جا رہا ہے اس کی یقیناً پراپر طریقے سے آگے میٹابلائزیشن نہیں ہوتی. اگر اس کو آپ نے صحیح طرح گرائنڈ نہیں کیا ہوا، دانت صحیح فنکشن نہیں کر رہے، تو پراپر برشنگ کرنے سے آپ کے ٹیتھ سیف رہیں گے، جس سے آپ پراپر فوڈ گرائنڈ کر سکیں گے اور اسٹمک کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان سے بچ سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی خوبصورت سی ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے وہ دوست جو مسواک استعمال کرتے ہیں نا، میں نے ان کو دیکھا ہے
وہ بھی بہت چن کے ایک چھوٹی سی نرم سی پتلی سی شاخ لیں گے جس کو کاٹ کے چبا کے مسلسل وہ نرم سے ریشوں میں اسے تبدیل کر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں بھی ایسا کوئی پیسٹ ویسٹ تو ہوتی نہیں ہے, اس میں بھی وہی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ برش کی مدد سے بھی صفائی ہو سکتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی دیر جو مسواک کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی دیر اسی طرح سے ایک ایک دانت کو کر کے اور چباتے بھی رہتے ہیں. اس کا جو ٹینن وغیرہ یا جو کیمیکلز اس میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی. تو یہ جو پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس پیسٹ کا ایسا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ پیسٹ سر بیسکلی ڈٹرجنٹ ہے. جس طرح آپ سوپ سمجھ لیں ڈٹرجنٹ ہے تو یہ دانتوں کو کلینزنگ میں افیکٹو ہے. لیکن اگر آپ مسواک پراپر طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ بھی ایز افیکٹو ایز ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کرتے ہیں. تو بیسکلی مسواک کا بلکہ بینیفٹ آپ ٹوتھ برش سے اس کو سپیریئر اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پہلے آپ چباتے ہیں تو اس سے ایک فنکشنل پریشر دانتوں کے اوپر آتا ہے, جو کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کی جو چوئنگ ہے اس کو سافٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ دانتوں کی گروتھ کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے. لیکن موسٹلی لوگ ان کو ہارڈ ہی یوز کرتے ہیں, پراپر چیو نہیں کرتے, سافٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ اگریسو برشنگ ایکشن کی طرح گمس کو اور دانتوں کو نقصان پہنچتا. لیکن اگر آپ اس کو پراپر سافٹ کر کے استعمال کریں, آرام سے استعمال کریں تو یہ بھی ٹوتھ برش کی طرح ہی بہت اچھا کام کرتی ہے, بلکہ اس سے سپیریئر ہے ایک حد تک. تو اگر ہم مسواک اور ٹوتھ برش کا ایک لحاظ سے کوئی تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کس طرح سے اس کو ایڈوائز کریں گے کہ دونوں میں سے کیا بہتر کیا ہے؟ لیکن آج کے دور میں دیکھیے کہ شاید ہر آدمی کو ایکسیس اس طرح سے حاصل نہیں ہے مسواک تک, تو پھر اس کے لیے تو آپشن یہی بچتی ہے کہ وہ ٹوتھ برش استعمال کرے اور پیسٹ استعمال کرے. تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اس میں؟ سر بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کو جو بھی چیز اویلیبل ہے اگر آپ اس کا پراپر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, دانتوں کی صفائی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے تو آپ ٹوتھ برش سے کریں چاہے مسواک سے کریں, اس کو پراپر طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ دونوں سے کر سکتے ہیں. ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ ایزیلی اویلیبل ہیں, صاف ستھرے اویلیبل ہیں, آپ ان سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو مسواک کی بجائے اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی ایکسیس ہے مسواک تک آپ ریگولر اس کو کر سکتے ہیں ٹوائس اے ڈے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ تو بات وہی ہوئی کہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک پہ زور دینے کا یا مسواک کا حکم دینے کا یہ تھا کہ منہ کی صفائی رکھی جائے, دانتوں کو صاف رکھا جائے, اور منہ کے اندر بہت بڑی مقدار بیکٹیریا کی موجود ہے, ان بیکٹیریا کو صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بیکٹیریا. ڈینٹل کیریز کا آپ نے ذکر نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ بطور ڈینٹسٹ اگر آپ بات کریں گے تو ہمارے بچوں کو, ہمارے سننے والوں کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ ان کا یہ نقصان کیا ہوتا ہے. بالکل سر, دنیا میں سب سے کامنسٹ ڈیزیز ہے ڈینٹل کیریز. ہر کسی کے منہ میں ہی کوئی نہ کوئی کیریز کیویٹی بنی ہوتی ہے. بیسکلی کیریز ایکومولیشن آف بیکٹیریا ہے کسی خاص ٹوتھ سرفیس کے اوپر. وہاں پر اگر فوڈ پارٹیکلس کسی ٹوتھ سرفیس کے اوپر پڑے رہ جائیں, اس کے اوپر جو ہمارے منہ میں بیکٹیریا نارملی ریزائڈ کرتے ہیں ان کی اوور گروتھ ہو جاتی ہے. اوور گروتھ سے ٹوتھ وہاں پہ ڈکے ہونا شروع ہوتا ہے اور اس میں کیویٹی بن جاتی ہے. تو یہی بیکٹیریا ہی بیسکلی ڈینٹل کیریز کا, تمام ڈینٹل ایشوز کا سبب بنتے ہیں. ویسے ہماری زبان میں عام طور پہ جو آپ گفتگو سنیں تو وہ کہتے ہیں کیڑا لگ گیا ہے, اور کئی میں نے وہ دیکھا ہے وہ جو کویکس ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ دانتوں میں سے کیڑا نکال کے بھی دکھاتے ہیں. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بیکٹیریا منہ میں رہ رہے ہیں, خوراک کے ذرات اگر دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور ہماری سائنس یا کیمسٹری یا بایو کیمسٹری یہ کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسڈس پیدا ہوتے ہیں. وہ ایسڈس ہیں جو اگر بہت زیادہ مقدار میں ہو جائیں تو پھر وہ یہ دانتوں کے اوپر جو انیمل موجود ہوتا ہے اس کو وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, اور یوں وہ سافٹ ٹیشو تک پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر دانتوں میں تکلیف بھی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, دانتوں کے درمیان خلال کرنے کا جو صورتحال ہے اس کے لیے فلاس جو آج کل استعمال کرتے ہیں, وہ دھاگے کا بھی فلاس استعمال کرتے ہیں, اور جو میرے خیال لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے اس پہ شاید واٹر جیٹ کو بھی اس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بالکل, بیسکلی ہمارے ٹوتھ برش کی ایکسیس یا مسواک کی ایکسیس دانتوں کے درمیان جو آپس میں کانٹیکٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں دانت آپس میں ملتے ہیں وہاں تک نہیں ہوتی. تو اس جگہ کو کلین کرنے کے لیے خلال یا مسواک ہے, اس کے آپ تھریڈ ملتے ہیں جو کہ دانتوں کے درمیان والے پورشنز میں انٹر ڈینٹل ایریاز میں کراس کر جاتے ہیں. اس سے دانتوں کے اندر والی سرفیس جو آپس میں کانٹیکٹ میں ہے وہ بھی کلین ہو جاتی ہے. تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ دن میں ایک دفعہ خلال بھی ہونا چاہیے, فلاسنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ جگہ یہ کلیئر ہے. اس کے لیے نارملی جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں ڈینٹل فلاس وہ ایک دھاگے کی شکل میں ہوتے ہیں, ویکس دھاگا ہوتا ہے, بیسکلی ویکس لگی ہوتی ہے اس پہ, اور جب اس پہ پریشر پڑتا ہے تو ایک تھن ٹیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دانتوں کے درمیان والے پورشن میں سے سلپ ہو کے نیچے چلا جاتا ہے. تو اس سے وہ ایریا کلین ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, کہیں کانٹیکٹ پوائنٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہوں, دانت آپس میں بہت زور سے ملے ہوئے ہوں اور اس کے اندر فلاس بھی نہ گزر رہا ہو, تو اس کے لیے پھر واٹر فلاس کی سہولت ہے. اس میں ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے سرنج کی طرح کا, اس کے اندر واٹر ہوتا ہے,
اس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ایک سپیڈ کے ساتھ وہاں سے واٹر جیٹ نکلتا ہے پریشر کے ساتھ اور اس ایریا کو کلین کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ بھی ونس اے ڈے ریکمینڈیڈ ہے, ونس اے ڈے آپ اس کو دن میں ایک دفعہ استعمال کر لینا چاہیے, بلکہ کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ جو بنیادی مقصد ہے جیسے ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ منہ کی صحت, جو ہمارا منہ ہے اس کے اندر کی صحت اگر برقرار رہے گی, یہیں سے ہمارے خوراک کے نظام ہضم کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو خوراک ہے وہ منہ میں چبائی جاتی ہے, اور نہ صرف چبائی جاتی ہے بلکہ اس میں لعاب دہن ملتا ہے, اس کی سافٹنس وہ ہوتی ہے جس کی مدد سے پھر یہ نگلا جا سکتا ہے. ایک اجازت دیں گے, وہ یہ ہے کہ مسواک کے سلسلے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں ہی درخت کی ہو. ہمارے ہاں جو ہے وہ درخت عام ہیں, اور کوئی بھی درخت جو ہے وہ اس کی لکڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ کہ جی مسواک کے اویلیبلٹی میں کوئی مسئلہ ہو, میرا خیال ایسا نہیں ہے. کیکر ہمارے عام ہوتا ہے, نیم ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جال کی مسواک جس کو پیلو لگتے ہیں بڑی پسند فرمائی ہے. پھر جال کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کی مسواک بڑی پسند فرمائی ہے. یہ عام مل جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک فائدہ, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کے الفاظ پر براہ راست ایک عمل کا فائدہ بھی ملتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کے دور میں مسواک پر اتنا خرچ نہیں آتا جتنا ٹوتھ پیسٹ اور برش پر. کہ مسواک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دانتوں کی صفائی ہو, چاہے اس کے لیے مسواک استعمال ہو یا اس کے لیے ٹوتھ برش اور پیسٹ استعمال ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ایک اور بھی چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے بچوں میں کہ دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے حوالے سے آپ کی جو پروفیشنل وزڈم ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, اور اول تو یہ کہ ہو کیوں رہا ہے ایسا؟ میرا خیال ہے اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے یہ. جی سر, اس میں سر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. سب سے بڑا فیکٹر اس میں ہے ملک ٹیتھ کا اپنے ٹائم پر نہ گرنا. اچھا, ملک ٹیتھ اپنے ٹائم پہ کیوں نہیں گر رہے؟ وہ اس لیے نہیں گر رہے کہ ان کے اوپر فنکشنل پریشر نہیں آ رہا. آج کل کے بچے بالکل سافٹ ڈائٹ پہ ہیں, لیس پہ ہیں, اور اس طرح کی بالکل نرم ڈائٹ لیتے ہیں. پہلے زمانے میں گاجر گنڈیری کھاتے تھے, ہارڈ ڈائٹ لیتے تھے, ملک ٹیتھ پہ فنکشنل پریشر آتا تھا, وہ اپنے ٹائم پہ لوز ہوتے تھے, گرتے تھے, نیچے سے نہیں دانت آتے تھے. اچھا, آج کل بچوں کے ملک ٹیتھ ریٹین رہتے ہیں اور پرماننٹ دانت آگے یا پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر پریشر نہیں آتا. ڈائٹ مین اس میں فیکٹر ہے کہ بچوں کو آپ گاجر گنڈیری سے پورا دیں, خود چیو کریں تاکہ پریشر ہے دودھ کے دانتوں پہ وہ ٹائم سے گریں, اور ٹائم سے ہی اپنے پرماننٹ ٹیتھ ہیں تو ان کو اسپیس ملے. صحیح. اب ملک ٹیتھ ٹائم سے نہیں کریں گے تو پرماننٹ ٹیتھ کی نہ ٹیڑھے ہوں گے, آگے نکلیں گے یا پیچھے نکلیں گے اس کے, جس سے ان میں ٹیڑھا پن ہونے کا خطرہ سب سے. ایک اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے, ڈینٹیشن جو ہے اس کے لیے وائٹامن ڈی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور وائٹامن ڈی کے لیے کسی زمانے میں یہ جو دھوپ میں نکل کے کام کرنے والا سلسلہ ہوتا تھا وہ آج کل ہم نے بند کر دیا. ہم تو اب گھروں میں کمروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, تو ہمارے بچے خاص طور پہ وائٹامن ڈی کی میرا خیال ہے بہت ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. تو اس کی طرف بھی تو بچوں کو, خاص طور پہ بچوں کے والدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان کو دھوپ لگوانی چاہیے. بعض بچے پیدائش کے دوسرے تیسرے مہینے ہی ان کو مسوڑوں میں وہ دانتوں کا نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں. بعض بچے 5-6 ماہ تک بھی ان کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کی کیا کوئی, یہ سر ویریشنز ہیں. انسان کی فزیولوجیکل ایج اور ڈینٹل ایج سیم بھی ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں نارملی 6 منتھ سے آنورڈ جو سائنس کہتی ہے کہ دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں, لیکن اس میں 2 مہینے پہلے بھی نکل سکتے ہیں اور بعد میں بھی. اچھا, اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ میں پیدائشی دانت ہوتے ہیں, نیونیٹل ٹیتھ انہیں کہتے ہیں. تو وہ ایز اٹ از دانت نہیں ہوتے, دانت کی طرح کی گروتھ ہوتی ہے جو کہ ہمیں دودھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے تاکہ بچہ پراپر طریقے سے فیڈ لے سکے. تو پیدائش کے ساتھ بھی بچوں کے منہ میں کچھ اس میں خوراک کی کمی جاتی کا تو جینیٹکس کا اس میں زیادہ رول ہے. جینیٹکس اس میں زیادہ ہے. میں تھوڑا سا سم اپ کر دوں, آپ دوستوں نے جو بات کی, ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت واضح ہدایات ہمارے لیے موجود ہیں. براہ راست اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن وہ جو ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, اللہ پھر تم سے پیار کرے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے ان کو بین ہی ہم نے عمل کرنا ہے. لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں ان کی, ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اگر ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ آ جائیں تو پھر ان کاموں کے کرنے میں مزہ زیادہ آتا ہے, کہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. مسواک کے حوالے سے آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دہن کی صفائی کی جائے اور دانتوں کی صفائی کی جائے تاکہ منہ بھی صحت مند رہے, مسوڑے بھی صحت مند رہیں, دانت بھی صحت مند رہیں, کیونکہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کام کا جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی جسے ہم نظام ہضم کا کام کہتے ہیں, وہ اصل میں ہضم کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ چباتے ہیں خوراک کو
اور چبا کے, اور یہ بھی حکم ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خوب چبا کے کھایا جائے. جو بعض ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ بس نگلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے بھی منع کیا گیا ہے, کیونکہ وہ واقعی آپ کے نظام ہضم کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. جتنا آپ چبا سکتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے, ایک تو آپ کا لعاب دہن اس کا حصہ بن رہا ہے, فوڈ جو ہے وہ سافٹ ہو رہی ہے, اور پھر آپ کے منہ کے اندر جو بیکٹیریا موجود ہیں ان میں سارے بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہیں. ان میں بہت بڑی تعداد ان بیکٹیریا کی ایسی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. مثلا اس میں ایک فائدہ یہ ہے, ہمارے جسم کے اندر ویسے وائٹامن نہیں بنتے, وائٹامن بی خاص طور پہ بی کمپلیکس نہیں بنتا, اور اگر یہ بیکٹیریا نہ ہو جو ہمارے منہ میں یا ہمارے نظام ہضم میں موجود ہیں تو ہم وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار ہو جائیں گے. یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو ہمارے خوراک کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے نظام ہضم میں پہنچتے ہیں, پھر وہاں یہ رچتے بستے ہیں اور وہاں ہمارے لیے یہ وائٹامن بی کمپلیکس پروڈیوس کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہم وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی کا شکار نہ ہو جائیں, اس کی کمی کا شکار نہ ہو جائیں. تو خوراک کو اچھی طرح سے جب چبا کے کھائیں گے تو یہ بیکٹیریا خوراک کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے نظام ہضم میں پہنچیں گے اور ہمیں وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. یہ تو ہو گیا ایک مقصد اور ایک بات. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ مسواک کریں یا برش کریں, لیکن یہ ٹارگٹ ذہن میں رہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے منہ کی صفائی کرنی ہے تاکہ یہاں بیکٹیریا اکٹھے نہ ہونے پائیں, تاکہ خوراک کے ذرات اکٹھے نہ ہونے پائیں, اور پھر بیکٹیریا ان خوراک کے ذرات کو استعمال کر کے وہ ایسڈز و تیزاب پیدا نہ کر سکیں جو ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایک خوبصورت بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے خاص طور پہ غور سے سنیں, وہ یہ ہے کہ ہم آج کل اپنے بچوں کو جو برگر بچے بنا رہے ہیں ان برگر بچوں کو گنڈیریاں کھلائیں, ان کو ایسی خوراک کھلائیں کہ ایون ان کے جو دودھ کے دانت ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ پڑے خوراک چبانے کا, تاکہ وقت پہ دودھ کے یہ دانت ٹوٹیں اور پھر اس کے نیچے سے جو ان کے مستقل دانت ہیں وہ نکلیں اور اپنی جگہ پہ نکلیں. ورنہ یہ جو آگے پیچھے والا سلسلہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی حاضر ہونا پڑے گا بریسز لگوانے کے لیے. لیکن اس سے بچنے کی ایک صورتحال جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی وہ یہ ہے کہ بچوں کو سافٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ ہارڈ فوڈ کھانے کو دیں تاکہ ان کے مسوڑھوں کے اوپر, ان کے دانتوں کے اوپر ایک دباؤ آئے اور وہ فنکشنل ہوں, اور جب وقت آئے تو اس وقت ان کا جو دانت ہے وہ اپنی عمر پوری کر کے دودھ کا دانت ٹوٹ جائے, اور پھر اس کے نیچے سے یہ جو دھوپ میں ہم اپنے بچوں کو نہیں نکالتے, وائٹامن ڈی کی جو کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بچے, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو دھوپ لگوانی چاہیے. آج کل تو ویسے بھی سردیوں کے موسم میں بڑی ٹھنڈی میٹھی سی دھوپ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کتنی دیر کے لیے بچوں کو دھوپ میں کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ 20 منٹس تک ریکمنڈیشن ہے کہ 20 منٹس تک ہوں, کم سے کم 20 منٹ وہ دھوپ میں کھیلیں. دھوپ میں ڈائریکٹ سن لائٹ ایکسپوجر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے کپڑے اور سب کچھ پہنا ہوا ہے, جتنا آپ باڈی کو ہمارا جتنا اجازت دیتا ہے معاشرہ, تو ڈائریکٹ سن لائٹ سے ہی جو ہے بات بنتی ہے. اگر آپ کے کپڑوں میں دھوپ آ رہی ہے تو اس کا آپ کی باڈی کو اتنا خاص فائدہ نہیں. وہ ہاتھوں کی جلد ہے, چہرہ ہے, یہ تو ہے ہی, لیکن یہ ہے کہ اگر بازو اوپر کر کے تھوڑے سے دھوپ میں رکھے جائیں تو اس سے بھی بچوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک اور بات آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دانتوں کی صفائی کا ایک اور بڑا اہم پہلو جس کو ہم نے شاید ابھی ڈسکس نہیں کیا یا نظر انداز ہو گیا ہم سے, وہ یہ ہے آج کل کے بچے اور بچیوں کو بلکہ ہر فرد کو میں یہ ہوتا ہے کہ بھی میرا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت, چہرے کا خوبصورتی کے معیار پر پورا اترے. ظاہر ہے کہ دانت اگر صاف نہیں ہوں گے تو چہرے کی خوبصورتی تو آپ کسی طرح بھی مینٹین نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہو گیا. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو چہرے دانتوں کی صفائی انسانی حسن میں اضافے کا یہ ایڈیشنل بینیفٹ ہو گیا اور بہت بڑا بینیفٹ ہے, خاص طور پہ آج کی نوجوان نسل کے لیے. تو یہ بہت کام کی بات آپ نے بتائی کہ وہ یقیناً سنیں گے اور اس کی طرف توجہ دیں گے. ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب, ڈاکٹر احمد جہانگیر صاحب, آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے دوستوں کے لیے بہت ہی مفید گفتگو ہوئی. امید ہے کہ ان کی رہنمائی ہوگی, دینی نقطہ نظر سے بھی, شرعی نقطہ نظر سے بھی اور پروفیشنل نقطہ نظر سے بھی. ڈاکٹر صاحب نے جو رہنمائی فرمائی ہے ہمارے دوست اس کی طرف توجہ کریں گے, دانتوں کو برش کریں گے, صفائی رکھیں گے. ممکن ہو اگر تو ہر کھانے کے بعد برش کر لیا جائے, ورنہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کم سے کم دن میں 2 دفعہ صبح و شام تو ضرور دانت صاف کرنے چاہیے. دوستوں سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ایک اور نئی ویڈیو, ایک نئے موضوع اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.